बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके जो पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता 5 साल का उनका सियासी तजर्बा है और इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, इससे निकलने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं, इसके हवाले से इस प्रोग्राम में के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तर्जमान भी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। मैम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं आपसे चंद ऐसे सवाल बेसिकली पूछना चाहूँगा जो हमारे देखने वालों को इस वक्त के डायनामिक्स को समझने में मदद दें। पहला सवाल ये है कि इस वक्त एक जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि आज़म खान साहब से उनका रब्ता नहीं हो रहा और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जैसे अमूमन वो इल्ज़ाम लगाते रहे मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, कि जी उन्हें वो किसी ने पकड़ लिया होगा या कोई ले गया होगा। तो बहरहाल मेरे पास क्योंकि खबर ये थी 2-3 दिन से, मैंने वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसकी बात भी की कि वो साहब, शायद आज़म खान साहब कुछ लोगों से रब्ता कर रहे थे कि मैं वादा माँ गवाह बनने को तैयार हूँ, वादा माफ गवाह, और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। बहरहाल आप क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत करीब थी, आप बता सकती हैं कि आज़म खान साहब का जो किरदार था साबिक वज़ीर आज़म के साथ वो कैसा था और उनकी जो खिदमात थी वो किस नौयत की थी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, चूँकि हमारी बेटी बंदी है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि डॉक्टर जो है जिस शोबे में भी आ जाए वो लीथल होता है, तो वो मसीहा भी होता है और वो सबसे ज़्यादा जो है बारीक बीनी से अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड भी होता है। तो गुड लक आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। असल डॉक्टर साहब, आपको, मुझे या किसी और को कोई क्यों नहीं लापता या साइड पे या मिसिंग पर्सनस में ले जाता? कोई ना कोई हमारी इसके पीछे कोई स्याहकारी, कोई पाकिस्तान मुखालिफ अमल, कोई पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश, कोई लूट मार, कोई हमारा कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा होता है, और वो सामने वो शख्स कुछ और होता है और बैक पे उसकी हिस्ट्री और होती है। फ्रंट पे वो उससे एक लबादा उड़ा होता है और लोग उसको एक डिफरेंट रूप में जानते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के कौमी अदारे और पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन हैं, उनकी उन अफराद और उन शख्सियात पे गहरी नज़र होती है। वो ये देख रहे होते हैं कि ये कठपुतली क्या कर रही है, किसके हाथों में खेल रही है और किसको पाकिस्तान का मफाद बेच रही है। तो तब जाके जिसके हवाले से कोई सॉलिड कंक्रीट उनके पास एविडेंस आ जाता है, उसके बाद वो शख्स जो है वो मंज़र से गायब होता है। वो भी उस वक्त तो उसकी कानूनी और आइनी जो हैसियत किसी टारगेट के साथ वो शख्स जो है किसी प्लान में, किसी इंटरनेशनल एजेंसी के हाथों कोई खिलौना बने, तो फिर हमारे घर के रखवाले तो जाग रहे होते हैं ना, वो सोए हुए लोग तो नहीं हैं। वो पाकिस्तान को हर शैतानी कुव्वत से बचाने का अब यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने उसकी पासदारी को निभाना होता है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस उसका शिकार हुए हैं। इनकी तो माशाल्लाह बड़ी लंबी दास्तान है और इनकी स्याहकारियों की अगर आप पटारा मुझे कहें कि खोलें तो उसमें से तो इतना कुछ है कि मेरे हाथ थक जाएंगे निकाल निकाल के, मेरी ज़बान थक जाएगी बता बता के, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि असल आज वो जो गैंग ऑफ 5 था, उस गैंग ऑफ 5 का सरगना ये था, और उस गैंग ऑफ 5 ने इस पाकिस्तान को जो ज़ख्मों से चूर चूर किया है, और उस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये शख्स जो है उस हरावल दस्ते का सिपा सलार था। और अगर ये उस हरावल दस्ते का सिपा सलार के लिए वो जैसे है ना कि हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे कि जिन की जान जो थी वो तोते में थी, और जिन को मारने के लिए तोते को पकड़ना ज़रूरी होता था। तो ये जो इमरान खान का या उसकी हुकूमत का जो करप्शन के साथ जुड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एजेंडा रहा है,
اس کے اندر جو جان جس کی تھی اس ساری سمریز پہ سائن کرانے کی اور سارے گند کو تحفظ دینے کی، وہ یہی شخص تھا. اور اس شخص کو واحد آپ کی بہن کو اعزاز حاصل ہوا تھا کہ زندگی میں کبھی اس کو کسی نے وہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا جو میں کہہ کے آئی تھی، اور کوئی مائیکا لال اس کی حکم عدولی نہیں کر میں سکتا. ایک چیز آپ سے اسی لیے آپ کو زحمت بھی دی آج، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا. میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کی آپ تصدیق یا تردید کر دیں. کہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی تھی ان کے اندر اگر لین دین تھا تو وہ بھی ان کے ذریعے ہوا، لینڈ ٹرانسفرز بھی ان کے ذریعے ہوئی، اور ایون کہ چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور سی ایمز کو جو انسٹرکشن جاتی تھیں وہ بھی یہ دیا کرتے تھے. یعنی یہ ایک طرح کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو کہہ سکتے ہیں. ایک طرح کے ڈیفیکٹو نہیں، اچھا، یہ ہر طرح کے ڈیفیکٹو تھے. اور وہ جو ہر طرح کا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پہ ان کا روپ تھا، یہ پی ٹی آئی کی کشتی کے اندر سب سے زیادہ سوراخ جس شخص نے کیے وہ یہ شخص تھا. کیونکہ جتنے لوگ پی ٹی آئی سے متنفر ہوئے، منحرف ہوئے، اور ان کو یہ کہتے رہے کہ یہ لوٹے ہو گئے، انہوں نے پیسے لے لیے، یہ بک گئے. حالانکہ جو شخص بھی سیاست میں آتا ہے سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ اب عزت ہوتی ہے. وہ مفادات بعد میں، پہلے عزت کے لیے سیاست میں آتا ہے. اور یہ وہ واحد جماعت تھی کہ جس کے اندر جو شخص آیا انہوں نے سب سے پہلے اس کو بے عزت کیا. کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بے عزت کرانے والوں میں جو سب سے پہلا عمران خان نے ایک چہرہ سامنے رکھا ہوا تھا وہ یہ اعظم خان کا چہرہ تھا، کہ جس کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا اس کو ٹاسکنگ اس کو دیتا تھا کہ تم اس بندے کو اتنا ذلیل کرو کہ یہ دوبارہ پرائم منسٹر آفس میں آئی نہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ لاکھوں ووٹ لے کے جن کے کندھوں پہ ان ووٹرز کا بیگیج ہوتا ہے، جب وہ اپنے ووٹرز کے حق کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں کرسی بھی ان کو کوئی نہ دے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے، ڈیگریڈ کرے، تو وہ لوگ اس جماعت میں کیوں رہیں گے؟ اور جب وہ ڈسوسیٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لا تعلق کرتے ہیں تو پھر ان پہ یہ لیبل لگے کہ بھی یہ بک گئے، انہوں نے سودا کر لیا، یہ جو ہے کروڑوں میں انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو. کوئی اپنی عزت نہیں بیچتا، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے سیاست میں کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اعظم خان نے اپنے اس ٹینور میں 3.5 سال میں، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہو، وہ میڈیا پرسن ہو، وہ آپ کی سول سوسائٹی ہو، وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہو، ہر ایک کی عزت سے کھلواڑ اس شخص نے کیا ہے. کیونکہ یہ عزت اس کے پاس چھو کے بھی نہیں گزری تھی، اور یہ ایک کٹ پتلی بن کے. اور سب سے زیادہ المیہ ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ اس شخص کا ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا، نہ آج تک زندگی میں اس نے اسلام آباد میں کوئی نوکری کی، نہ یہ کبھی بلوچستان میں سرو کر کے آیا، نہ یہ پنجاب کے پولیٹیکل ڈائنامکس سے واقف تھا سوائے کے پی کے چند ڈپارٹمنٹ کے. تو اس کو ایک ایسی جگہ پہ بٹھا دیا گیا کہ جہاں یہ سیاہ و سفید کا مالک بن گیا، اور اس نے پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو داغدار کر دیا. یہ وہ بدبودار کریکٹر تھا کہ جس نے پورے ہمارا جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سینٹیٹی تھی اس کو داغدار کیا. اور یہ گینگ آف 5 کا سرگنا بن کے عمران خان کو آج اس کی یاد کیوں ستا رہی ہے، کیوں وہ تڑپ رہا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا، ایک یہ خبر بھی اس وقت ڈیفرنٹ جو میڈیا کے اندر جن لوگوں کے پاس خبر تک رسائی ہے وہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی یہ شاید وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں شاید اندازہ تھا کہ لوگ پہنچ جائیں گے ان تک اور چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یا آپ کا کیا اسسمنٹ ہے؟ دیکھیے، یہ شخص جو ہے اس نے اداروں کی بے توقیری میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا. اس نے اداروں کو پی ایم ہاؤس میں جس طرح سے تضحیک کی، میں اس کی عینی شاہد ہوں. اور میرے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی پروٹوکول سے ہٹ کے یہ سیٹیں لگواتا رہا،
اور خود مجھے جب میں نے پروٹیسٹ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ جو اس کی اوقات ہے میں اس پہ بٹھا رہا ہوں، یہ 21ویں گریڈ کا آفیسر جہاں اس کو بیٹھنا چاہیے میں وہیں اس کی کرسی لگا رہا ہوں۔ اس شخص یعنی وہ ڈی جی نے آئی ایس پی آر کے لیے کہا انہوں نے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نفرت کے بیج بوئے۔ اس شخص نے جو ہے وہ ہر وہ کام کیا، یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ تھا، یہ کس کے کیا کون سی بین الاقوامی ایجنسی جو ہے اس کے پے رول پہ تھا یہ، اور جو لوگ اس کی انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن کریں تو میری ان سے اپیل ہے کہ آپ اس کا ایجنڈا چیک کریں، کیونکہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ اسپائنگ کر رہا تھا یہ کس کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کو جس نہج پہ اس شخص نے پہنچایا کہ چاروں صوبوں کے اندر واٹس ایپ پہ یہ حکومتیں چلا رہا تھا، آئی جی چیف سیکرٹریز کو، اور یہ کھرب پتی ہو گیا، اس کے ساتھ سے چیک کریں، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ سے چیک کریں، اس کے دوست احباب کے ساتھ سے چیک کریں، اور اس شخص کی نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، وہ ایک تو اس گینگ کا جو سرگنا کا ساتھ پارٹنر تھا وہ تو باہر چلا گیا اور بھاگ گیا، تو اس کو بھاگنے نہیں دیں، اس کی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن ہو، اور پاکستان مخالف جتنا ایجنڈا ہے اس کے اندر اس شخص کا بہت اہم رول ہے، اور وعدہ معاف یہ بن کے ایک بہت اہم چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی سے ریلیونٹ، کہ جو سائفر بیانیہ تھا اس میں بھی سابق وزیر اعظم اور ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ کو اگر یاد ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو نیریٹو بلٹ ہوا پاکستان کے اندر، اتنا ایک ہیجانی کیفیت بنی، کہا گیا کہ جی امریکنز نے ہماری گورنمنٹ گرائی، پھر ملٹری لیڈرشپ کے اوپر بھی الزام تراشی کی گئی، تو اس کے اندر آپ اعظم خان کا کردار کیا دیکھتی ہیں؟ اعظم خان اس پوری کانسپریسی کا آرکیٹیکٹ تھا، اور اعظم خان ایز این آرکیٹیکٹ اس نے سارا وہ لینڈسکیپ بنایا تھا، اس لینڈسکیپ کے اندر اس نیریٹیو اس نے ڈالا تھا کہ اس کو ہیمر کیسے کرنا ہے، اور اس کو پبلک کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں کیسے لینی ہے، اور اس ملک کے عوام کو بیوقوف کیسے بنانا ہے۔ تو اس ساری کانسپریسی کا جو فرنٹ مین تھا وہ یہ شخص تھا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ وعدہ معاف گواہ ہو یا جس طرح سے بھی وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن جو سچ ہے اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ جو ہمارے ایسے بچے، ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم جو پروفیشنلز ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو اس ملک کے لیے اس ملک کے اندر آ کے کام کرنا ہم نے شروع کیا، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ عمران خان کا اس ملک کی سیاست سے مائنس ہونا، اور اوورآل اس ملک کی اس یوتھ کا جس نے اس کے ساتھ امیدیں باندھی تھیں، ہم سمیت جنہوں نے اس کو مسیحا مانا تھا، اور صادق اور امین کے اس لبادے کے اندر ہمیں جو ایک بھیانک چہرہ نظر آیا، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا بہت مشکل ہے۔ جس بندے نے اس کے ساتھ کام کیا ہے اور اس کے قریب رہا ہے، اس نے تو وہ حقیقت قریب سے دیکھی بھی ہے اور مان بھی لی ہے۔ جس نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا اس کا بھی شوق اور چاو پورا نہیں ہوا، ہمارا شوق بھی پورا ہو گیا، ساڈا چاہ بھی لت گیا۔ جس کا نہیں اترا وہ جب تک اس کا شوق اترے گا نہیں، وہ اسی طرح اس کو مسیحا مانتا رہے گا، کیونکہ اس کا جو قریب رہنے والا شخص تھا وہ اون چودھری 24 گھنٹے اس کے ساتھ تھا، جہانگیر ترین اس کو بہت قریب سے دیکھتا تھا، علیم خان نے اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے یہ عمر کیانی کون تھا، علی زیدی کون تھا، عمران اسماعیل کون تھا، مراد راز کون تھا، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اس بھیانک کردار کو دیکھا ہے، ایسے نہیں ڈسوسیٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا میرے سمیت۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، پوری قوم کی ڈیفینیٹلی آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا قربت
لیکن پیچھے بات سے تو دیکھا سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس کو اب ہم بالکل کیا ایسے کہہ سکتے ہیں؟ جی اچھا، میں ایک چیز اور آپ سے صرف جاننا چاہوں گا کہ اب کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی آپ لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور نام جو ہے وہ اچھا نام ہے، استحکام پاکستان، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے. تو یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت لندن میں ہیں، کیا وہ اپنے نجی مصروفیت کے علاوہ وہاں ان کا کوئی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بھی امکانات ہیں؟ دیکھیں ان کا ایک پہلے سے پلان شیڈیول میڈیکل چیک اپ کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی پہلے سے آپ نے ٹائم لین سیٹ کرنی ہوتی ہے اور جانا ہوتا ہے، تو اسی کے تحت انہوں نے یہ اپنی اپائنٹمنٹس فکس کی تھی جس کے لیے وہ گئے ہیں. کسی بھی شخص کی جو صحت ہے وہ سب سے پہلی ضرورت ہے، اور ہم ان کو صحت مند، توانا اور پاکستان کی سیاست کے اندر متحرک دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ سیاسی ذمہ داریاں اٹھانے سے پہلے ان کا دوبارہ سے ایک چیک اپ ہونا ضروری تھا، جس کے لیے وہ لندن میں موجود ہیں. جو بھی وہاں پہ اس وقت کی افواہیں چل رہی ہیں، ابھی تک ٹل ٹوڈے تک ان کا کوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کا شیڈیول طے نہیں ہے. وہ پہلی پرائرٹی ان کی صحت ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو میں یہ بالکل آج کے دن تک ود فل کلیئرٹی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ وہ شیڈیول میں یہ میٹنگ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کیونکہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور اس وقت پاکستان میں یہ ایک سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی وہ ڈسکوالیفائی بھی ہیں، تو ملک کی سیاست کے اندر ظاہر ہے ان کا جو رول ہے یا اس کے لیے ایکٹیولی سامنے آنے کے لیے ان کی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. تو اس کے حوالے سے قانونی چارہجوئی کر رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ریویو ہوگا، ریلیف ملے گا؟ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ استحکام پاکستان نے یہ ثابت کر دیا اس جماعت نے کہ ہم ذات والے لوگ نہیں، ہم کاز والے لوگ ہیں. ہمیں ذاتی مفادات کے لیے نہیں، قومی مفادات کے لیے سیاست کرنی ہے. اگر ذاتی مفادات کے لیے سیاست ہوتی تو پھر جہانگیر ترین کو تو اس وقت بھی پتہ تھا جب اس نے عمران خان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، ٹائم کی، انرجیز کی اور اپنے ریسورسز کی، تو اس وقت بھی اس کو پتہ تھا کہ نہ تو میں نے بن سکتا ہوں اور نہ میں اس کی کیبنٹ میں کوئی منسٹر بن سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس نے دن رات اس کو وہ فیسیلیٹیشن دی اور ہر طرح کی رہنمائی کی. آج بھی جہانگیر ترین نے اس جماعت کے اندر جو ہے جو ایک سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس ملک کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج کے دن تک بھی وہ کسی بھی اس ہائی پوسٹ پہ اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک قانون سازی کے ذریعے عدالت ان کے اوپر لگی ریسٹرکشنز نہ ہٹا دیں. آج بھی وہ کھڑے ہیں تو کاز کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ نیشنل کاز جو ہے وہ سپریم کر کے کھڑے ہیں. اپنی ذات کو انہوں نے آج بھی اس جماعت کے اندر جب سٹارٹ لیا ہے تو اپنی ذات کو مائنس کر کے لیا ہے، اپنے قومی مفادات کو ترجیح دی ہے. تو یہ آنے والا وقت جو ہوگا انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ کبھی کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. پاکستان پہ جو انویسٹ کرتا ہے، پاکستان کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، پاکستان کے لیے جو اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے، تو پاکستان اس کو پے بیک کرتا ہے کیونکہ یہ ہماری دھرتی ماں ہے. اس کو ریٹرن کرنا ہمارا قومی فرض ہے. تو اسی سوچ کے تحت یہ جماعت آگے بڑھے گی. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جماعت کے مینیفیسٹو اور جو اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا فیوچر کا ایجنڈا اور لائے عمل ہے، اس میں ہے ہی ہم سب سے پہلا ہمارا جو محور اور مرکز ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کا قومی مفاد ہے. اور سبز ہلالی پرچم کے اندر ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے جھنڈے کی ایڈیشن کر کے بنیاد رکھی ہے. ہم پاکستان کے جھنڈے کو ہی آلٹریشن کے بعد ہم نے اپنی جماعت کا جھنڈا بنایا ہے، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا تو پاکستان تحریک استحکام پاکستان جو ہمارا استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا جو روشن درخشاں رول ہے وہ پاکستان سے جڑا ہے. اور دونوں جھنڈے کٹھے لہرائیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. بہرحال آپ کی پولیٹیکل تھاٹ سے شاید اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لیے جو
کرے گا پاکستان اس کو پے بیک کرتے. بڑا خوبصورت لفظ ہے اور یہ یقینی طور پہ بڑی زبردست بات ہے. میں بس آپ سے آخری 2 سوال آپ سے پوچھوں گا. ایک تو اب یہ مجھے ختم ہو گیا بتائیے کہ جی بس آخری 2 سوال ہیں شارٹلی سا. ایک بات یہ چل رہی ہے کہ اسمبلی کی مدت کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ 6 ماہ 8 ماہ کے لیے ملک کے معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے اسمبلی کی مدت بڑھائی جاتی ہے یا کوئی اور فارمولا آتا ہے, کوئی کیئر ٹیکر تھوڑا لمبا ہوتا ہے, تو استحکام پاکستان پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں دیر آر مینی سپس بٹوین دی کپ اینڈ لپس. ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے. پہلے میں یہ چیزیں کیسے کہہ دوں آپ کو, ابھی تو کوئی ایسا تھاٹ پروسیس نہیں ہے, تو لیٹس ویٹ فار دی بیسٹ. ٹھیک. اور آخری سوال بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو اپنا جو سولو فلائٹ کا پروگرام ہے یا آپ لوگ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ مختلف لوگ اندازے لگا رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں جی یہ 20 سیٹیں لیں گے قومی اسمبلی کی, کوئی کہتے ہیں 50 لیں گے, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سیٹیں لے لیں گے اور یہ مین پارٹی لیڈنگ پارٹی ہوگی گورنمنٹ میں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں, ریئلسٹک اپروچ کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طور پہ آگے بڑھیں گے. ہم ہر حلقے میں اپنے عوام کے پاس جائیں گے, دستک دیں گے, اپنی مینیفیسٹو ان تک پہنچائیں گے, اور حلقہ ٹو حلقہ, کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی, بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز, اس کا انالیسس کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پولیٹیکل سپیس کس کو دینی ہے اور کس سے پولیٹیکل سپیس لینی ہے. اور یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوگا, اور جو بھی ہم سیٹیں لیں وہ جتنی بھی لیں انشاءاللہ وی ول بی دی ڈیسائسو فورس. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی فردوس عاشق اوان. تفصیل سے ہم نے گفتگو کی اور ہم نے جو اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس کی بھی بات کی. سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہے کہ وہ غائب ہیں, وہ کہاں ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ کیا وہ خود کسی کے پاس گئے ہیں, کسی نے انہیں بلا لیا ہے, ملک سے باہر ہیں. بہرحال جہاں بھی ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ کتنے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں, یہ ایک سوال تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. اور یہ بڑا اہم سوال ہے یقینی طور پہ پاکستان میں اور کسی بھی ملک میں, لیکن پاکستان میں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں, بہت سارے راز ان کے پاس ہوتے ہیں, بہت ساری پرائم منسٹر کے احکامات کی ایگزیکیوشن ان کے ذمہ ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کا جو سینیریو ہے یہ حقیقتاً کیا ہے, کیا وہ خود کہیں گئے ہوئے ہیں, ان کا سابق وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ منقطع کس وجہ سے ہوا ہے. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم دوبارہ بات کریں گے, لیکن آج کا دن کیونکہ اہم تھا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب جو کہ لندن میں ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں, اور لندن میں ان کی کیا مصروفیات ہیں یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے فردوس عاشق اوان صاحبہ سے تفصیلی بات کی ملک کے سیاسی منظرنامے پہ, اور سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے کافی اہم سوالات پوچھے, اور جو چیزیں انہوں نے بتائی یقینی طور پہ وہ ساری چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے نہیں ہوں گی. اس وقت جو سٹوری جس کو میں ڈسکس کروں گا, اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے اتوار کے دن ان کی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, ایک ٹویٹ کیا گیا ان کے ترجمان کی طرف سے, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سابق وزیر اعظم کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے شوہر احد مجید کے حوالے سے انہوں نے ایک سکینڈل کی بات کی, اور ایک ایف آئی آر کی کاپی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اوپر لگائی. میں نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں, اینٹی کرپشن کے ڈی جی سے بات کر سکیں یا ان کے کسی بھی اور آفیشیل سے, لیکن ہمارا کافی کوشش کے باوجود ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ہم کوشش کریں گے کہ کل یا اگلے کسی بھی پروگرام میں جو سٹوری جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ان کا اینٹی کرپشن کا موقف ضرور لیں اور وہ بھی ناظرین تک پہنچائیں. بہرحال کیونکہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس میں ایک ایف آئی آر کی کاپی لگائی تھی, اور ایف آئی آر کا جو مواد ہے اس کو میں اس وقت فی الحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو اینٹی کرپشن پنجاب کی بقول یا ان کی جو انویسٹیگیشن بتاتی ہے یا جو انہوں نے ایف آئی آر درج کیا اس کے مطابق وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ جو کہ سابق وزیر اعظم کی بہن ہیں,
انہوں نے 5261 کنال زمین جو کہ بہت ایکسپینسو لینڈ تھی اسے انتہائی سستے داموں پہ خریدا ہے، جس کی مالیت اینٹی کرپشن پنجاب کے تحت لگ بھگ 6 ارب روپے ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ نے محض 13 کروڑ روپے میں خریدی۔ اینٹی کرپشن کا یہ بھی دعویٰ اور جو ایف آئی آر انہوں نے کی ہے اس کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ کے جو شوہر ہیں احد مجید، انہوں نے اس کے جو انتقال کروانا ہوتا ہے زمین کا، اس کے اندر انہوں نے ٹیمپرنگ کی یا جعلی انتقالات کروائے، اور پھر کچھ جو لوکل لینڈ اونرز تھے جن کی یہ زمین تھی، یہ بھی دعویٰ ہے اینٹی کرپشن کا کہ وہ زمین زبردستی لوگوں سے چھینی گئی۔ اور پھر اس کے اندر جو سب سے بڑی جو چیز ہے جو کہ اینٹی کرپشن کی جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ جو علاقہ ہے نوا کوٹ ہے بیسیکلی لیا کا، جہاں یہ 500 کنال کی اراضی کا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مقامی لوگوں سے زبردستی چھینی گئی۔ ایف آئی آر میں یہ بھی منشن ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت کی، کیونکہ اس وقت سابق وزیر اعظم تھے اور ان کا انفلوئنس تھا، اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے شوہر احد مجید نے اس انفلوئنس کا غیر ضروری استعمال کیا اور ناجائز استعمال کیا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو زبردستی وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انفلوئنس کے تحت وہ جگہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ اور اس جگہ کی جو ایک جو اس کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو اینٹی کرپشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو رقبہ ہے یہ 2021 اور 22 میں خریدا گیا۔ 2021 اور 22 میں یہ رقبہ اس وقت خریدا گیا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے گریٹر تھل کینال کے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہ جو گریٹر تھل کینال کا منصوبہ ہے بنیادی طور پہ اس سے تھل کینال کی جو بنجر زمینیں تھیں ان کو سیراب ہونا تھا، تو اس منصوبے کے بعد ظاہرہ اس زمین کی قیمت اور زیادہ بڑھنی تھی اور اس کی قیمت آسمان کو چھونی تھی۔ مقامی لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ کیونکہ اس وقت ان کے بھائی گورنمنٹ میں تھے، وزیر اعظم تھے، تو انہیں اس ساری چیز کا پتہ تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس پوری یہ جو زمین خریدی، اور اس کے حوالے سے لوکل لوگوں کے حوالے سے اینٹی کرپشن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مقامی تھانے میں آلریڈی ڈاکٹر عظمیٰ کے خلاف ایک اپلیکیشن دے رکھی تھی، اور وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ زمین ہم نہیں بیچنا چاہ رہے لیکن ہمیں زبردستی یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اینٹی کرپشن یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ کیونکہ اس وقت سابق وزیر اعظم اقتدار میں تھے تو اس وجہ سے متعلقہ تھانے نے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کسی کی دادرسی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے شوہر کی مدد کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے حوالے سے کچھ مزید جو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، اینٹی کرپشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ ریڈ بھی کیے ہیں، اور ان ریڈز میں جو لاہور میں ڈاکٹر عظمیٰ کا گھر ہے، اسی طرح جو لیا میں ان کے گھر ہیں وہاں ریڈ کیا گیا، لیکن اس وقت تک کوئی اس کے حوالے سے گرفتاری سامنے نہیں آئی۔ اس ایف آئی آر میں یہ بھی مینشن ہے، اور جو اینٹی کرپشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سابق وزیر اعظم اور ان کی بہن اور ان کے ہسبینڈ کی مدد کی، وہیں جو وہاں کے ایک پٹواری تھے غلام اصغر پٹواری، ان کا بھی اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 2000 کنال کے رقبے کے انتقالات میں انہوں نے جو قانون کو بالے تک رکھتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے ہسبینڈ کی مدد کی۔ تو بہرحال یہ ایک سٹوری ہے جو کہ اس وقت نیوز میں ہے، یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس سٹوری کا ہم نے جو کنٹینٹ جو ایف آئی آر کے اندر درج ہے، جو بات چیت اس وقت تک میڈیا کے سامنے آئی ہے یا جو ایف آئی آر کا مواد ہے، وہ میں نے سو فار آپ کے سامنے رکھا۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم اینٹی کرپشن کو آن بورڈ لیں، اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ یا ان کے شوہر احد مجید اپنا موقف دینا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور ہم اس سٹوری کو اس کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اب تک، تو کیونکہ جو سرکاری طور پہ جو اینٹی کرپشن کی طرف سے اویلیبل ہیں یا جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ ہے آپ ہماری اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ وہ مواد ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن آنے والے دنوں میں پوری کوشش کروں گا، اور میں یہ آفر بھی کرتا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ کو، ان کے ہسبینڈ کو، اور اسی طرح اینٹی کرپشن پنجاب کا جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے بھی ہم اپروچ کریں گے، اور اس پورے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس طرح کی جو ایکسپینسو لینڈز ہیں حکومتوں کے اندر آنے والے لوگ انہیں اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں جس طرح سے ایف آئی آر کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کی اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہ سلسلہ ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ ایسے لوگ جو اپنی زمینوں کو
مہنگے داموں نہیں بیچ سکتے، کیونکہ حکمت وقت کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اس سے ایک عام آدمی، ایک مقامی لینڈ اونر کتنا افیکٹ ہوتا ہے، اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں، لوگوں کا اپنے سسٹم سے کیسے اعتماد اٹھتا ہے، یہ سٹوری اس وجہ سے بہت اہم ہے اور آج ہم نے اسے اپنے پروگرام میں اس کا حصہ بنایا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کی مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی آج کا میرا تھا کہ بیسیکلی ہم اس ساری سٹوری کو آپ کے سامنے لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس کی جو مزید فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے اس کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اب کل تک اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔